बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट एपिसोड में, लास्ट सेशन में हम सूरह हूद की आयत नंबर 1140 हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, और सूरह मोमिनून की 27 नंबर वर्स। इन दोनों आयात में एक ही हुक्म है और एक ही अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि तमाम जानदारों की नौ की जौज में से एक एक जोड़े को कश्ती में सवार कर लें और अपने घर वालों को भी। और यहाँ ये क्वेश्चन पैदा होता है कि दुनिया भर के जानदारों में से एक एक जोड़ा कैसे सिलेक्ट किया जाए। अगर हम वैसे देखें तो इस वक्त ज़मीन पर मौजूद तकरीबन और हवा में उड़ने वाले जानदार और पानी में रहने वाले टोटल जानदारों की जो स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन 87 लाख 87 लाख स्पीशीज़ मौजूद हैं इस टाइम अर्थ पे। और ये उनकी टोटल पॉपुलेशन नहीं है, बल्कि ये इनकी टाइप्स हैं। मसलन इसके अंदर लॉयन एक किस्म है, डॉग एक किस्म है, और सेम वे शार्क एक अलग किस्म है। इस हिसाब से देखा जाए तो नूह अलैहिस्सलाम को 2.25 करोड़ जानदारों को या जानवरों को अपनी कश्ती में सवार करना चाहिए था, जो कि 1 किलोमीटर बाय हाफ किलोमीटर की कश्ती में बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होता है, उसमें इतनी स्पेस ही नहीं होगी। लेकिन क्या आपको डेड सी स्क्रॉल्स जब हमने डिस्कस किया था उसका कुछ पार्ट याद है, जिसमें एक फ्रेगमेंट है 4Q534। इसमें नूह अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक बड़ी तफसील दर्ज है कि नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसे इंसान जिनके पास कोई इल्म नहीं था, मगर फिर उनको 3 किताबों का इल्म अनायत फरमाया गया। इनको हिकमत और समझ बूझ सिखाई गई। लोग उनके मुखालिफ हुए, लेकिन उन्हें जानदारों की समझ दी गई, उन्हें जानदारों के डिजाइन की समझ दे दी गई, और वो खुदा का चुना हुआ इंसान था और उसका तरीका आगे भी रहेगा। क्या आप इस फ्रेगमेंट की तहरीर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यानी कि नूह अलैहिस्सलाम को तमाम जानदारों की स्पीशीज, इनकी इकसाम, इनके मिजाज, इन तमाम चीज़ों की समझ अता कर दी गई थी, और अल्लाह ने उनको चुन लिया था, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 23 में फरमाता है। और इस फ्रेगमेंट, जो स्पेसिफिक फ्रेगमेंट है डेड सी स्क्रॉल्स का, इसके आखिरी अल्फाज भी यही हैं कि इनका तरीका आगे भी रहेगा। इसके अलावा सूरह अस-साफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 78 में मिलता है कि हमने आने वालों में उनका तरीका बाकी रखा। बेशक अल्लाह पाक ने नूह अलैहिस्सलाम को जानदारों के डिज़ाइन की समझ बख्श दी थी। अब अगर हम इन 87 लाख स्पीशीज में से पानी में रहने वाले जानदारों यानी मेरीन लाइफ को माइनस कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में सरवाइव कर सकते हैं और उनको कश्ती में सवार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसी तरह मखलूकात का बहुत बड़ा हिस्सा वैसे ही माइनस हो जाता है, क्योंकि समुद्री जानदारों की अब तक तकरीबन 2 लाख स्पीशीज दरियाफ्त की जा चुकी हैं, और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 20 लाख स्पीशीज का दरियाफ्त होना भी बाकी है। यानी इन 87 लाख में से बहुत बड़ा हिस्सा वैसे ही निकल जाएगा। दूसरी बात यह कि अगर हम इंसेक्ट्स, जो हशरातुल अर्द हैं, इनकी बाबत थोड़ा गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये सांस नहीं लेते, बिकॉज इनके अंदर लंग्स या फेफड़े जो हैं वो नहीं होते, और ये अपने एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली ऑक्सीजन हासिल करते हैं, जज़ब करते हैं। इसलिए ये मिट्टी, पानी या कीचड़ वगैरह में, मड में जिंदा रह लेते हैं, और इनको हवा की एज सच हमारी तरह जरूरत नहीं होती। और देखा जाए तो 87 लाख स्पीशीज में से 60 लाख स्पीशीज तो सिर्फ इन हशरात की हैं। लिहाजा एक और बहुत बड़ा हिस्सा कश्ती में सवार करने वाले जानदारों में से माइनस हो जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जानदार
کشتی میں پورے کیسے آئے؟ اور یہاں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے 2 آیات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تمام مخلوقات کی انواع ہیں، سپیشیز ہیں، اور حکم ہے کہ ہر مخلوق کی زوج کو لے لیں۔ اور اس پوائنٹ کے آگے ہم سائنٹیفک نالج، ٹیکسونومی کے علم کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ بائیولوجی میں اس دنیا کی تمام سپیشیز کو مختلف کیٹیگریز میں رکھا جاتا ہے۔ اس کو جانداروں کی رینکنگ کرنا کہتے ہیں، اور اسی علم کا نام ٹیکسونومی ہے۔ ٹیکسونومی کا لفظ ایکچولی گریک پرانے لفظ ٹیکسس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چیزوں کو رینک کرنا یا پھر چیزوں کا ارینجمنٹ کرنا۔ تو جب جانداروں کو ان کے ڈیزائن یا مزاج کے لحاظ سے ارینج کرنا ہو تو اس طرح سے اسٹڈی کی جاتی ہے کہ سب سے پہلا رینک لائف کا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز جس کا آپ نے کیٹیگرائز کرنا ہے یا جس کا رینک کرنا ہے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس میں زندگی ہے تو یہ جاندار ہوگا اور ٹیکسونومی کے نالج کے زیر بحث آئے گا۔ دوسرا رینک ڈومین کا ہے، یعنی وہ جاندار یونی سیلولر ہے، سنگل خلیے والا، یا ملٹی سیلولر ہے، ایک سے زیادہ خلیوں والا، جیسا کہ انسان کا ہم جانتے ہیں کہ انسان ایک ملٹی سیلولر ہے۔ تیسرا رینک ہوتا ہے اس میں کنگڈم کا، کہ وہ جاندار جانور ہے، پودا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اس نالج کے اندر جو چوتھا رینک ہے وہ آتا ہے فائلا، یعنی کہ اس جاندار کا باڈی پلان۔ اس کا باڈی پلان کیا ہے؟ اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے یا نہیں ہے، یا جیلی فش کی طرح یہ جاندار بغیر ریڑھ کی ہڈی کے ہے۔ اس کے بعد پانچواں رینک اس کے اندر آتا ہے کلاس کا۔ کلاس کے اندر یعنی کہ وہ جاندار زمین پہ رہتا ہے یا ہوا میں اڑنے والا ہے، دودھ پلانے والا جاندار ہے یا انڈے دینے والا جاندار ہے، جیسا کہ ہم انسان بھی اسی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ چھٹا رینک آتا ہے آرڈر، یعنی وہ جاندار سبزی کھانے والے ہیں اور کھروں والے ہیں، یا گوشت خور ہیں اور پنجوں والے جانور ہیں۔ اس وقت جانداروں میں 26 مختلف اقسام کے آرڈرز پائے جاتے ہیں۔ تاہم 7واں رینک جو ہوتا ہے اس کے بعد، اس کا نام ہے فیملی، یعنی کہ زوج۔ اور یہی وہ رینک ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود جانداروں کو سمجھنے میں ہمیں ہیلپ فل ہوگا، مدد دے گا۔ 8واں رینک اس کے اندر فیملی کے بعد آتا ہے جینس کا، یعنی وہ جاندار جو آپس میں قریبی تعلق رکھتے ہیں، مثلا ٹائیگر، شیر، چیتا، بلی، یہ سارے ایک ہی جینس میں سے بلونگ کرتے ہیں، یعنی پینتھرا۔ اور آخری رینک ہے سپیشیز، یعنی خاص قسم کی خصوصیت رکھنے والے ایک قسم کے جانور۔ مثلا کتا ایک سپیشیز ہے، گھوڑا دوسری سپیشیز ہے، اور ریچھ ایک اور سپیشیز کا نام ہے۔ اگر ہم جانداروں کی ان تمام رینکنگز کو غور سے دیکھیں تو نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار کرنے کے لیے جاندار چاہیے، اور ان میں سمندری حیات اور کیڑے مکوڑے پہلے ہی ہم مائنس کر چکے ہیں، اور باقی بچے صرف ہمارے پاس اینیمل کنگڈم کے جانور، اور ان میں سے بھی صرف ریڑھ کی ہڈی اور سانس لینے والے جاندار۔ اور ان جانوروں میں سے بھی مزید کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان میں سے بھی آدھے جانداروں کی کلاس پائسیز ہے، یعنی کہ پانی میں رہنے والے جاندار، یعنی کہ فش وغیرہ، کیونکہ مچھلیوں میں بھی ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے، اور ان کو بھی اگر نکال دیا جائے تو ٹوٹل 30,000 ایسی سپیشیز باقی بچتی ہیں جن کو کشتی پر سوار کرنے کی ضرورت تھی۔ اور ان 30,000 میں سے ایسے جاندار بھی شامل ہیں جن کے صرف انڈے ہی لیے جا سکتے تھے، یعنی کہ وہ انڈے دینے والے جاندار، یعنی کہ عام الفاظ میں ان 30,000 جانداروں میں سے بھی کمی کی جا سکتی ہے۔ اب قرآن آیات پر اگر ہم دوبارہ غور کریں کہ تمام جانداروں کی زوج میں سے 2 کو کشتی میں بٹھا لو۔ زوج کہتے ہیں ایک فیملی کو، یعنی ایک ایسا جوڑا جو مزید ایک اور فیملی بنانے کے قابل ہو۔ اور اگر ہم ٹیکسونومی کے 7ویں رینک یعنی فیملی کو دیکھیں
اور ان فیملی کے جانداروں کو دیکھیں کہ ایک فیملی سے تعلق رکھنے والے جاندار اسی فیملی کے دوسرے جانوروں کے ساتھ میٹنگ کر کے افزائش نسل کر سکتے ہیں. مثلا کتا اور بھیڑیا، ڈاگ اینڈ ولف، ایک ہی فیملی کے ہیں اور یہ آپس میں میٹنگ کر کے افزائش نسل کر سکتے ہیں. اسی طرح تیندوا اور چیتا ایک ہی فیملی پینتھرا کے ہیں اور یہ بھی آپس میں میٹنگ کر کے افزائش نسل کر سکتے ہیں. اسی کی ایک اور مثال جو کہ ہم روزمرہ کی روٹین میں بہت زیادہ آبزرو کرتے ہیں وہ خچر کی ہے، جو کہ گھوڑا، گدھا اور زیبرا کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے. اور خچر ہمیں پتا ہے کہ گھوڑے اور گدھے کے کراس سے پیدا کیا جاتا ہے. اس کی ایک اور اگر ہم مثال دیکھیں جو کہ بہت مشہور ہے، وہ شیر اور ٹائیگر کی بریڈنگ ہے. اور یہ بریڈنگ سائنٹسٹ نے کروا کے ایک نئی بریڈ پیدا کی ہے جس کو ہم لائگر کے نام سے جانتے ہیں. اور اسی ٹیکنیک سے اگر ہم دیکھیں تو سرپرائزنگلی کشتی پر جانداروں کی تعداد انتہائی کم سوار کی گئی تھی. اور بڑے ہی محتاط اندازے کے مطابق کشتی پر میملز، ریپٹائلز اور ایمفیبینز کو ٹوٹل ملا کر 7,000 جاندار ایسے تھے جن کو کشتی پر سوار کیا جانا مقصود تھا. اور اسی کے کانٹیکس میں انجیل سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جانور جوان یعنی کہ ینگ ہونے چاہیے، کم عمر ہونے چاہیے اور صاف ہونے چاہیے. اور یہ بات بھی لاجیکل ہے کیونکہ جتنا چھوٹا جانور ہوگا، کم عمر جانور، کشتی پر بہت کم جگہ گھیرے گا، بجائے اس کے کہ اگر آپ ایک فل فلیج ایلیفینٹ، بڑے ہاتھی کو لیں، وہ کشتی پہ بہت زیادہ جگہ گھیرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف جگہ کم گھیرے گا بلکہ کشتی پہ گندگی بھی کم ہوگی. البتہ اسی میں جو دوسرا پارٹ ہے کہ صاف جانوروں سے کیا مراد ہے. صاف جانور، نیٹ اینڈ کلین جانور، تو اس چیز کے متعلق ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. اور یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوگا کہ وہ جاندار کشتی پر کھاتے کیا تھے. سبزی خور جانوروں کے لیے تو کشتی پر سٹاک کیا جا سکتا ہے، مگر گوشت خور جانوروں کے لیے کیا کیا ہوگا. اور یہاں ہمیں ایک اور بات اپنے مائنڈ میں رکھنی پڑے گی کہ یہ کوئی کروز شپ یا کوئی انٹرٹینمنٹ والا شپ نہیں تھا جس میں ہمیں طرح طرح کے 5 اسٹار کے کھانے میسر ہوں. یہ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک سروائیول شپ تھا، یا ادر ورڈز میں کہیں تو کارگو شپ. اور قرآن پاک میں اس کشتی کے لیے سفینہ کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کارگو شپ. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کارگو شپس پر صرف بنیادی ضروریات کی چیزیں ہی رکھی جاتی ہیں. انشاءاللہ اسی ٹاپک کی جو 3rd ایپیسوڈ ہے اس میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے گریٹ فلڈ، عظیم سیلاب سے متعلق دوسرے سوالات پہ غور کریں گے کہ کیوں سیلاب پوری زمین پر آنا ضروری تھا نہ کہ ایک مخصوص خطے پر، اور کیوں یہ حکم دیا گیا کہ صاف جانور اپنے ساتھ ان کی زوج کو سوار کیا جائے. یہاں تک پہنچ کر ہم اس ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو نالج انفارمیشن والا لگتا ہے، انفارمیٹری لگتا ہے، تو اس کو کائنڈلی لائک ضرور کریں تاکہ باقی ویورز تک بھی یہ چیز پہنچ سکے. تھینک یو.